जहन्नम हमेशा दिनों रात जहन्नम को याद करके रोना चालू कर देते हैं। इन्नहा सात मुस्तक़र्र व मुक़ामा, हाँ उसे मालूम है कि जहन्नम का अजाब, जहन्नम की आग बहुत ही ज्यादा डेंजर है और वो रहने के एतबार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहां आदमी कैसे रह सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मौत मांगेगा लेकिन मौत नहीं आएगी, कितने साल तक चीखेगा चिल्लाएगा मौत मौत दे दो, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। और उसको ऐलान किया जाएगा, जहन्नमियों को बताया जाएगा, इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों तुम तड़पते रहो बिलखते रहो, ऐ जहन्नमियों तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। और बाकायदा उन जहन्नमियों को यकीन दिलाने के लिए मौत को उनके दरमियान में ज़बा कर दिया जाएगा। जिया बिल मौती, मौत को लाया जाएगा, सुम्मा युज़बहु, और फिर उस मौत को ज़बा कर दिया जाएगा और उसको यकीन दिला दिया जाएगा, ऐ जहन्नमियों ये दुनिया नहीं है। दुनिया के अंदर मौत तो आ जाया करती थी, लेकिन आज मौत को भी मौत आ चुकी है। अभी जहन्नम के अंदर तुम्हें मौत नहीं आएगी, यानी हमेशा तुम जहन्नम के अंदर रहोगे। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक जगह है, इतना डेंजर जगह है, इस जहन्नम से बचने की दुआएं क्यों नहीं मांगते हो? बचने के लिए तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? स्पेशल बंदा बनो, अल्लाह का नेक बंदा बनो और अल्लाह से दुआएं मगफिरत मांगा करो। रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, अल्लाह तेरी दुआ को जरूर सुनेगा। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्र व मुक़ामा। तसव्वुर कीजिए आप, ऐसी जगह में अगर हमें और आपको भेज दिया जाए, कितना मिनट आप रह सकते हैं दुनिया की आग में? बताइए, कोई आदमी आपको बोले पैसे से बड़ी मोहब्बत है, हम आपको 10 लाख देंगे। कोई बोले 10 लाख हम आपको देंगे, कितना? 10 लाख। कितने मिनट रहना है? 10 मिनट रह जाओ, 10 मिनट। और 10 मिनट आपको रहने के लिए बोले कि इस आग में आप 10 मिनट रुको, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। अब आप बताइए, इतने में से कितने मर्द और कितनी औरतें हैं कि जो 10 मिनट के लिए उस आग के अंदर रहना गवारा करेंगी? मुझे यकीन है कि जवाब एक ही आएगा, और जवाब ये होगा कि मौलवी साहब हमें आप बेवकूफ समझते हैं? हम 10 मिनट में अपने आप को तो हम रह ही नहीं सकते, 10 ही मिनट में हम तो तबाह बर्बाद होकर के रह जाएंगे। पैसा छोड़ो, हमारी जिंदगी, हमारा आराम, हमारी खुशी पैसे से बढ़ करके नहीं है। हम आग में 10 मिनट किया, 1 मिनट रहना भी गवारा नहीं कर सकते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है, मेरे नेकोकार बंदे वो हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। मेरे नेकोकार बंदे वो हैं जिनकी रातें किसमें गुजरती हैं? यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। हाँ, उनकी रातें गुजर रही हैं तो रात क़याम और सजदे में गुजरा करती है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तारीख की रात में और ठंड के मौसम में कितने लोग हैं जो रात में उठ करके हफ्ते में कम से कम एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हो, एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के स्पेशल बंदे और बंदियां वो हैं जिनकी रातें मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यूट्यूब में और दीगर चीजों में, सोशल मीडिया पे नहीं गुजरती है। उनकी रातें क़याम में, रुकू में, सजदे में गुजरा करती है। हाँ, मेरे स्पेशल बंदे रात गुजारते हैं तो अल्लाह को याद किया करते हैं। और मुसलमानों, आज नौजवान नस्ल को देखो, 2-2 बजे रात तक मोबाइल के अंदर बिजी रहता है, चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है। हमारी रातें तो मोबाइल में गुजर रही हैं, हमारी रातें तो लड़कों और लड़कियों के चैटिंग में और इनसे बात करने में और अपनी जिंदगी को गलत चीजों में लगाने में, गलत चीजों को
دیکھنے میں ہماری راتیں گزر جایا کرتی ہے، تہجد کی نماز چھوڑو فجر کی نماز تک بھی ادا نہیں کرتی ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی ہے، قیام اور سجدے میں گزرتی ہے۔ قیام اور سجدہ، تہجد کی نماز کون پڑھے گا؟ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتا وہی تہجد پڑھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھے گا وہ۔ تہجد وہی پڑھ سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اسپیشل بندہ بننا ہے تو آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ ہاں، اللہ کے نبی روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام، اتنے لمبے لمبے سجدے، رکو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں سوجن پڑ جایا کرتے تھے، آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا۔ نبی اکرم کا سجدہ اتنا لمبا آپ سجدہ کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی گمان ہونے لگتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی جان تو نکل نہیں چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ نبی کر رہے ہیں جن کے گناہ بخشائے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے بندگی، ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ غور کرو، ہم زبان کی دعوے ہیں، ہم زبان کی سے دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم اپنے زبان کے اوپر، اپنے زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ عبادت، ذات کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن باقاعدہ اعلان کروائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اعلان کرو ان لوگوں کو بلاؤ، ان لوگوں کو حاضر کرو جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صلو باللیل والناس نیام، نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ رات میں اٹھ کر کے کیوں پڑھو جب سو رہے ہو؟ کیونکہ تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ آپ کو داخل کیا جائے گا۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا اس کو قیامت کے دن اور آخری دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہے گا، آؤ میرے بندے، آج تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ انٹری کر جا، داخل ہو جا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی زندگی دیکھیے، رات میں 2 بجے تک جاگے گا اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھے گا۔ کتنی مسجدوں، جتنے بھی امام ہیں پوچھئے آپ، مسجد میں کتنے لوگ فجر میں حاضر ہوتے ہیں؟ 10 12۔ کہیں کہیں کسی جگہ سے پتا چلا امام صاحب بولنے لگا، مولوی صاحب میں ہی اذان دیتا ہوں اور میں ہی نماز پڑھتا ہوں، کوئی آتا ہی نہیں۔ فجر کی نماز کا یہ حال ہے، تہجد کہاں سے پڑھے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں گزرتے ہیں، رات میں گزر رہے ہیں، ان کی راتیں گزرتی ہیں لیکن سجدے اور قیام میں رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں۔ امام اوزاعی کو دیکھیے، ہاں امام اوزاعی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں، اتنا زیادہ گڑ گڑایا کرتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے روتے کہ ان کی خادمہ صبح کے وقت جب جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی ہے، پونچھا لگانے کے لیے آیا کرتی ہے، تو ان کی خادمہ، امام اوزاعی کی خادمہ باقاعدہ امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھتی ہے، اے امام اوزاعی کہ بیوی بتاؤ، میں روزانہ آیا کرتی ہوں، امام اوزاعی جہاں پہ نماز ادا کرتے وہ جگہ بھیگی ہوئی مجھے ملتی ہے، کیا کوئی بچہ پیشاب تو نہیں کر دیتا ہے؟ کیا یہاں پہ پانی کوئی بہا تو نہیں دیتا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے، او خادمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم پانی جسے کہہ رہے ہو، پیشاب جسے کہہ رہے ہو، یہ پانی نہیں ہے، یہ
پیشاب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے شوہر امام اوزائی کی آنسو ہیں جو رات میں تہجد میں رات میں جب قیام کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ سے اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنسو زمین کے اوپر اتنا زیادہ گرتا ہے کہ یہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، پہلے کے لوگ اللہ کے بندے کیسے تھے، رات ان کی گزرا کرتی تھی تو قیام اور سجدے میں اور رونے میں گزرا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد آج اتر نہیں رہی ہے۔ آج مسلمان اللہ کے سامنے روتا کہاں ہے، گڑ گڑاتا کہاں ہے؟ آج ایسے لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہے، خود لاچار ہے، ان کے سامنے رو رہا ہے، دھو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ وہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ عزت و ذلت کا مالک تو اللہ ہے۔ اس اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ تیری دنیا کی بھی پریشانی ختم کرے گا اور اللہ تیری آخرت کی بھی پریشانی ختم کرے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ نیک بندہ بننا، بہت پیسے والے ہو گئے ہو نا، اب دیکھیے قرآن کی آیت کو، والذین اذا انفقوا، میرے نیک بندے وہ ہیں، اسپیشل بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یسرفوا ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، لم یقتروا کنجوسی بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور بیچ بیچ کا وہ راستہ اپناتے ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھیے، اسپیشل بندے کون ہیں؟ اللہ نے مال دیا تو شادی بیاہ کرے گا تو دیکھیے گا کچھ لوگوں کو اتنا خرچ کرے گا، اتنا خرچ کرے گا، لگے گا پورے کلیا چک میں سب سے بڑا مالدار آدمی یہی ہے، اور جب مدرسے میں دینے کی بات آئے تو لگے گا کہ پورے کلیا چک میں سب سے بڑا فقیر آدمی یہی ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہو تو پیسے نہیں نکلے گا، اور جب دنیا میں دکھانے کی بات آئے تو اتنا پیسہ خرچ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسراف حلال چیز میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور حرام چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسراف اور تبذیر دونوں چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اسلام نے بیچ کا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کو بیجا خرچ مت کرو، کیونکہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایک نعمت کی قدر کرنی ہوگی، کیونکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بیچ بیچ کا راستہ اپنائیے، مال دیا ہے تو کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئے، آپ کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کی جیب سے پیسہ ہی نہیں نکل رہا ہے، مہا کنجوس، دودھ کے اندر مکھی چلا گیا، اس کے نکال کر کے چوس لیا، اتنا بڑا کنجوس۔ میرے بھائیو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی بھی نہیں چلے گا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی نہیں چلے گا، بیچ بیچ کا راستہ اپنائیے۔ اور قرآن کی وہ آخری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ہاں اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ فلاں بابا کو، نہ فلاں بابا کو، نہ فلاں پیر کو، نہ فلاں پیر، نہ فلاں اجمیر والے کو، کسی کو نہیں، کسی کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہے، مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہاں، ہر وقت جب بھی اس کو ضرورت پڑی،
عزت و ذلت کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں. بیٹا بیٹی نہ ملا تو اللہ ہی کو پکارتے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. باباؤں کے درگاہوں میں جا کر کے دوڑ نہیں لگاتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی پر وہ بھروسہ نہیں کرتے, اللہ ہی پر وہ توکل کرتے, اللہ ہی کو وہ پکارتے, مصیبت کے وقت وہ اللہ ہی کو پکارا کرتے, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. یہ بھی دینے والا یہ بھی دینے والا نہیں, اللہ ہی دینے والا ہے. یعنی توحید کے اوپر وہ برقرار رہتے ہیں. توحید ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی گردنیں بھی الگ کر دی جائے, اس کو بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے, لیکن وہ بندہ اللہ کے علاوہ شرک کرتا نہیں ہے. ایسا بندہ بنیے, کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کیجئے. ایسا بندہ بنیے, ضرورت پڑ گئی ارے یہ والا دھاگا لٹکا لو, بیمار نہیں پڑو گے. یہ تعویذ پہن لو, اپنے بیٹے کو پہنا دو, آپ کا بیٹا بیمار نہیں ہوگا, آپ کی بیٹی بیمار نہیں ہوگی. یہ فلاں بابا کا یہ تعویذ, یہ فلاں پیر کا یہ تعویذ, میرے بھائیوں یہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے ساتھ مصیبتوں میں کسی کو پکارنا جائز ہی نہیں ہے, حرام ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پکارتا ہے تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے, اور اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. زندگی پر عمل کرتے رہو, حج کرتے رہو, عمرہ کرتے رہو, صدقہ خیرات کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, سارے کام کرو, لیکن شرک اگر تم نے کر لیا تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو. جنت اس کے لیے اللہ تعالی حرام کر کے رکھ دیا ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میرے بھائیوں کچھ بھی کر لو, آدمی جہنم ہی کے اندر جائے گا. تو اللہ کا نیک بندہ وہ ہے, اسپیشل بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتا, بغیر کسی جرم کے قتل نہیں کرتا. کوئی کسی کو مار دیا, ابھی سعودیہ میں وغیرہ میں ہوتا ہے, کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو قتل کے بدلے قتل کروایا جاتا ہے تاکہ یہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے. لیکن کوئی آدمی کسی کو ایسی قتل کر رہا ہے, یہ بھی بڑا پاپ ہے, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے, اسلام انسانیت کی حفاظت کرتا ہے, اسلام کسی کو قتل اور مرڈر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ارے کوئی آدمی کسی بھی دھرم کے اوپر چلنے والا ہو, لیکن میرے بھائیوں اس کے اوپر بم بارود کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کسی نفس کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنا منع ہے. ولا یزنون, اور اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے ہیں. آج کل مسلمانوں کو دیکھیے, بہت سے اکثر جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ لڑکیاں بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ, شادی شدہ مرد کسی اور کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا. میرے بھائیوں اللہ کے نیکوکار اسپیشل بندے وہ ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. یہ کر کیا کرتے ہیں, زبان کی حفاظت کرتے ہیں, چلتے ہیں تو چلنے کا انداز بتاتا ہے, رات گزارتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, مال دیا ہے تو مال کا بیجا خرچ نہیں کرتے, اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لیتے, بلکہ بہت ناپ تول کر کے سارا معاملہ کو حل کرتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, کسی کو یوں ہی قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے. یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں. یہی کام کرنے کی کوشش کیجئے, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا, اور جنت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا. میرے بھائیوں کافی وقت ہو چکا ہے, اور آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, اور آج پہلی رات ہے, کل آخری رات ہے. میرے بھائیوں کل بھی آپ لوگوں کو سننا ہے. دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث کو لے کر کے, اور آپ کے سامنے واقعات کو
مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امید ہے اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے۔ صرف زبانی دعویٰ اور زبانی مسلمان نہیں بنیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ چلیں گے تو لگے گا کہ آپ مسلمان چل رہے ہیں، آپ باتیں کریے تو آپ کی باتوں سے مسلمان دکھنا چاہیے، مسلمان جھلکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئے اللہ ہم سب کو الہ العالمین قرآن کی آیت کے اوپر غور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ